हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है सीएसएस पीसीएस के हवाले से, और जितने भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसके हवाले से किसी भी स्टूडेंट को इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकोनॉमी एंड स्पेशली द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। बीइंग ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, बीइंग ए पाकिस्तानी, यू शुड नो अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान फ्रॉम सर नौफल्स एकेडमी, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद, सिंध। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा टारगेट, इब्तदाई टारगेट जो है 500 सब्सक्राइबर का है। देखते हैं ये कब पूरा होता है। मैं एक्टिवली जो इस वीडियो को लॉन्च कर रहा हूँ, वीडियोस को, इसको मुझे आज 29th डे है। और मैं चाहता हूँ कि 500 का जो मेरा टारगेट है वो आप लोग, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रूर मुझे इस हवाले से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू। चलते हैं सवाल की तरफ। मैंने ये सवाल जो है वो करंट अफेयर के पेपर सीएसएस 2016 से लिया है। एंड आप इसमें देख सकते हैं कि व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ डेब्ट रिडक्शन एंड एनहेंसिंग एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि सीएसएस के अंदर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, जब आप रिटन पोर्शन की तरफ जा रहे हैं तो आपको सवाल को मुकम्मल तौर पे समझ लेना चाहिए। पहले सबसे पहली चीज़ यही है, इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ यही है कि आप उस सवाल को समझ लीजिए कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो कहता है कि सबसे पहले, यानी कि वो आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कह रहा है कि एक तरफ तो वो कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो आपको बता भी रहा है। एक तरफ तो आपसे वो एक चीज़ के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ वो आपको बता रहा है। वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान अच्छी हालत में नहीं है। ठीक है जी, वो ये बता रहा है। और इसीलिए वो कह रहा है कि सजेस्ट कीजिए कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसको बेहतर कैसे किया जाए, उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाए। मेजर्स अंग्रेजी में कहते हैं इकदाम को, क्या स्टेप्स लिए जाएँ, क्या ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं पर्टिकुलरली इन दी एरियाज़। और फिर आप अगर गौर करें, वो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को बताने के बाद आपको उसका ना सिर्फ ये कि वो बीमारी बता रहा है, उसका इलाज भी खुद ही बता रहा है। और कीजिए, डेब्ट रिडक्शन। वो बता रहा है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान क्यों सही नहीं है। वो यूं सही नहीं है कि उसके अंदर डेब्ट हुआ है, वो डेब्ट में दबी हुई है। वो दिन ब दिन कर्जे तले आती जा रही है। उस कर्ज़ों की एक एक किस्त जो है वो देने के लिए मज़ीद कर्जा लेना पड़ रहा है पाकिस्तान की इकनॉमी को। ये वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब मैं अभी, मुझे पता है, मैं करंट अफेयर को पढ़ाने वाला रेगुलर टीचर हूँ अपने सेंटर के अंदर, और आप जो मेरे स्टूडेंट डायरेक्टली हैं, आपको पता है कि क्या होता है क्लास के अंदर। तो आपको पता है इमरान खान साहब जब 2018 के अंदर इक़्तिदार में आए तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अगले कर्ज की किस्त किस तरीके से दी जाए। अगले कर्ज के जो पाकिस्तान के ऊपर डेब्ट है, उनकी अगली नेक्स्ट जो अदायगी की किस्त है वो किस तरह से जो है वो दी जाएगी। तो ये, और उसके लिए फिर कर्जा और फिर कर्जा और फिर कर्जा, आईएमएफ के पास गए लोग। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। इस वक्त आपने देखा, मैं फिर से पढ़ता हूँ कि व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ डेब्ट रिडक्शन एंड एनहेंसिंग एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। तो दूसरी वजह भी उसने बता दी कि पाकिस्तान के पास एक तो कर्जे तले पाकिस्तान की इकनॉमी दबी हुई है, और दूसरा है कि उसकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो ख़राब हो रही है, और उसको इम्प्रूव करने के आपको सजेशन देने हैं। तो अब आप जानते हैं कि आपने एक तो डेब्ट रिडक्शन को जो है वो उसने वैसे मर्ज बता दिए हैं और उसके इलाज भी बता दिए हैं। अब आपने बस उसके हवाले से कुछ मेजर्स बताने हैं, डेब्ट रिडक्शन और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। तो जाहिर से, लेकिन सवाल को हल करने के तरीके होते हैं, और जाहिर सीएसएस का सवाल है तो उसको तो सॉल्व करने के लिए आपको एक पूरा का पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है जो कि पता होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब कहता है, ये मैंने कुछ डेटा है, कुछ विकीपीडिया डिफरेंट जगहों से उठाया है, डिफरेंट जो स्टेटिस्टिक्स के जो इदारे हैं वहाँ से मैंने इस डेटा को उठा के इसमें शामिल किया है। तो ऐसे सबसे पहले तो आप इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान को देख लीजिए। 24th लार्जेस्ट इकनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, यानी कि पीपीपी
پرچیزنگ پاور پیرٹی کہلاتی ہے، اس اسٹینڈرڈ کے تحت 24ویں لارجسٹ جو ہے وہ ورلڈ کی اکنامی ہے، اور 42nd لارجسٹ ان ٹرمز آف دا نامنل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جی ڈی پی کے حوالے سے 42ویں نمبر پہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر 193 کنٹریز اقوام متحدہ کے اگر ممبرس کے حساب سے دیکھا جائے، سو 193 کنٹریز ہیں، 193 کے اندر ہم 42ویں بڑی اکنامی ہے۔ یہ والی 42nd لارجسٹ ہے جی ڈی پی والی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ جو اکنامی کو ناپتے ہیں تو زیادہ تر آپ جی ڈی پی کا اکائی کو استعمال کرتے ہیں، جی ڈی پی والی ہے یہ اصل میں مین ہے، تو ہم 42nd لارجسٹ اکنامی ہے ان ٹرمز آف جی ڈی پی، ٹھیک ہے جی۔ اور پاپولیشن ہماری جو ہے اس وقت 212.2 ملین کی ہماری جو ہے وہ پاپولیشن ہے، تو یہ تقریباً 21 کروڑ کے قریب، اگر آپ دوسرے لفظوں میں ایک جنرل کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، کہتا ہے ایز 5th لارجسٹ پاپولیشن دس گیونگ اٹس نامنل جی ڈی پی پر کیپیٹا آف $1,357 ان 2019، اکنامک انڈیکیٹر 2019 سے لیا گیا یہ ادارہ ہے، جس سے آپ کو یہ میں دے رہا ہوں ڈیٹا سارا کا سارا، وہ بھی میں اس میں بریکٹ میں شو کرتا جا رہا ہوں۔ تو جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ $1357 جو کہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے فور کاسٹ سیز دیٹ دا اکنامی شوڈ رجسٹر اے گروتھ ریٹ بٹوین 2.5% to 3.5% by the end of the fiscal year 2019 to 2020، یعنی کہ 2019 سے 2020 تک جو آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ رہے گی وہ امید کی جا رہی ہے کہ 3.5% تک جائے گی، اور خاص طور پہ میں نے اس میں یہ لائنس ایڈ کی ہیں اپنے طور پہ، بٹ ناؤ آن دا ارائیول آف کرونا وائرس اٹ کوڈ بی مور ورس سچویشن۔ تو اس سال پاکستان کا جو فسکل ایئر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2019 اور 20 کا جو فسکل ایئر ہے اس کے اندر جو ایکسپیکٹڈ جو گروتھ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کہی جا رہی ہے کہ ہم تقریباً 3.5% کے قریب جو ہے وہ ہماری گروتھ ریٹ آئے گی، لیکن اب جب جو ہے وہ کرونا وائرس کا جو ارائیول ہو گیا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ یہ کہیں اس سے بھی ورس کنڈیشن نہ ہو جائے۔ واٹ کائنڈ آف اکنامی آف پاکستان از، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کی اکنامی کس قسم کی ہے۔ اس سوال کو سمجھنے سے پہلے یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ اکنامیز کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ کیپٹلسٹ جو ہے ورلڈ ہے دنیا کے اندر، سرمایہ دارانہ نظام ہے، امریکہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ دائی ہے، اس کے پیچھے پیچھے پورا ویسٹرن ورلڈ ہے۔ دوسری طرف آپ کو جو ہے وہ ایک کمیونسٹ ورلڈ نظر آتا ہے۔ کمیونسٹ دراصل پولیٹیکل سسٹم ہے، آپ اس کو سوشلسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشلسٹ نظام ہے اکنامی کا۔ تو پاکستان کے پھر ایک اسلامک نظام بھی ہو سکتا ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر ویسے تو کہیں نظر نہیں آتا ہے، عام طور پہ جو ہے وہ سوشلسٹ ورسز کیپٹلسٹ جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ مکسڈ کائنڈ آف اکنامی ہے۔ پاکستان نہ تو جو ہے وہ کیپٹلسٹ ہے، نہ تو وہ سوشلسٹ ہے، نہ تو وہ اور کوئی کسی قسم کا اس کو آپ ٹھہرا سکتے ہیں کہ وہ اسلامک قسم کی جو ہے وہ اکنامی ہے۔ پاکستان کو آپ مکسڈ اکنامی کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اکنامسٹ جو کرتے ہیں، تو پاکستان ہیز اے مکسڈ اکنامی، نیدر کیپٹلسٹ نار سوشلسٹ، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے گا یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہتا ہے پاکستان ہیز 3 مین سیکٹرز فار اٹس جی ڈی پی، تو وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ایگریکلچر ہے جو کہ اس کی جی ڈی پی کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا اس کا انڈسٹریل سیکٹر ہے، اور تیسرا اس کا سروس سیکٹر ہے۔ پاکستان کے 3 سیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کی جو ہے وہ جی ڈی پی کو تقریباً جی ڈی پی کو جو بناتے ہیں۔ جی ڈی پی کس کو کہتے ہیں؟ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتے ہیں۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مجموعی قومی پیداوار ہے، یعنی کہ ایک مزدور جو اینٹیں اٹھا کے زمین سے چھت تک لے جاتا ہے، وہاں سے لے کے ایک فیکٹری سے جو شکر بن کے نکلتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مرض کی تشخیص کر کے اور کاغذ پہ ایک دوا لکھتا ہے، تو وہ دوا جو لکھتا ہے وہ کاغذ کے اوپر اس کی جو فیس لیتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں اگر یہاں پہ آن لائن ٹیچنگ کر رہا ہوں تو اس کی بھی سروسز یہ ساری کی ساری مل کے، اور اگر کوئی چیز فزیکلی ٹینجبلی بن رہی ہے، کوئی ملک کے اندر کار بن رہی ہے، کوئی ملک کے اندر بٹن بن رہا ہے، کوئی سراہی بن رہی ہے، کوئی جو ہے وہ پانی کی ٹنکی بن رہی ہے، کوئی گھر بن رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے،
وہ سروسز سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے. سروسز یعنی کہ عملی طور پہ آپ کچھ کر رہے ہیں, آپ ویسے کچھ نہیں بنا رہے لیکن آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے فیس مل رہی ہے. یا آپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, صرف جو ہے وہ مریض کو دیکھتے ہیں اور اس کو دوا تشخیص کرتے ہیں اور اس کی فیس ملتی ہے. یہاں سے لے کے موٹر سائیکل کا میکینک جو کہ پیچ نٹ پانوں سے جو ہے وہ موٹر سائیکل کھولتا ہے, محنت کرتا ہے, پھر جوڑتا ہے, موٹر سائیکل بنا دیتا ہے, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی, تو یہ سب جی ڈی پی کے اندر آ جاتا ہے. تو اس طرح سے کل بہت سارے سیکٹرز ہو سکتے ہیں. ہم اس وقت 3 سیکٹرز کو فوکس کیے ہوئے, ایگریکلچر سیکٹر, انڈسٹری سیکٹر اور سروسز سیکٹر. اب ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کا ہمیشہ سے ایک مین سیکٹر رہا ہے, اور جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کا کیا وہ ہے. یہ زیادہ تر جو میں نے ڈیٹا لیا ہے پاکستان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس 2020 سے لیا ہے میں نے. کہتا ہے ایگریکلچر کانسٹیٹیوٹ دا لارجسٹ سیکٹر آف آور اکنامی, میجر آف دا پاپولیشن. تو کہتا ہے کہ ایگریکلچر کانسٹیٹیوٹ دا لارجسٹ سیکٹر آف آور اکنامی, جو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ سیکٹر کے طور پہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ جو آپ کہیں گے ویسے تو یہ جو ہے وہ اس کا پرسنٹیج دیکھی جائے گی تو 24% ہے, لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایگریکلچر صرف ڈائریکٹ ہمیں پروڈکٹس نہیں دیتا بلکہ جو ہے وہ را میٹیریل بھی آپ کے بہت ساری انڈسٹریز کو دیتا ہے. تو کل ملا کے اس وجہ سے ایگریکلچر کو بہت بڑا سیکٹر مانا جاتا ہے. پاکستان کی پورا اکنامی کا مین اسٹے ہے, بنیاد ہے. میجورٹی آف دا پاپولیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی dependent on the this sector. It contributes about 24% of gross domestic products GDP and accounts for half of the employed labor forces and is the largest source of foreign exchange earning. تو جناب یہ فورن ایکسچینج ارننگ کا بھی سب سے لارجسٹ سورس بن جاتی ہے ایگریکلچر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی جو فورن ایکسچینج کی سورس ہے وہ ایکسپورٹ کے اندر جو ہے وہ کاٹن بیسڈ جو انڈسٹریز ہیں وہ ہیں. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا جو ذریعہ ہے کاٹن کا مانا جاتا ہے. کاٹن جو سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کو سپورٹ کرتی ہے, را میٹیریل کاٹن سے آتا ہے جسے ہم روئی کہتے ہیں, کپاس کہتے ہیں, وہ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اف اٹ فیڈس ہول رورل اینڈ اربن پاپولیشن, ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان اسی کی وجہ سے کھانا کھاتا ہے. اور ریئلائزنگ اٹس امپورٹنس, پالیسی میکرز پرائمرلی نیڈ ایکوریٹ اینڈ timely statistics for the important crops such as wheat, cotton, rice, sugarcane, maize, etc. اب دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو پورا پاکستان ہے وہ ظاہر سے گندم کھاتا ہے, اور یہ سب سے امپورٹنٹ جو کراپ ہے پاکستان کی وہ گندم اس لحاظ سے ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے پورا ملک اپنا پیٹ بھرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر عمران خان بڑے ناراض ہوئے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ گندم جو کہ پچھلے کئی سال سے جو ہے وہ ایڈیشنلی ہمارے پاس کچھ ہو رہی تھی, تو کسی پالیسی میکر نے ان کو بتا دیا کہ بھائی گندم کو آپ ایکسپورٹ کر دیجئے, اور پچھلے 6-8-9 مہینے جو ہے وہ گندم ایکسپورٹ ہوئی دبا کے, اور پاکستان کے اندر کی گندم جو ہے وہ باہر چلی گئی. اور پھر پاکستان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, آپ اس کو لکھیں گے نہیں, سن لیجئے خالی, ویسے یہ جو ہے وہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ اس کو طریقے سے لکھیں, اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. تو جو غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو پھر جو ہے وہ گندم کو امپورٹ کرنا پڑا. اسی سال کی بات ہو رہی ہے جو فسکل ایئر 2019 اور 2020 ہے, اس کے اندر پاکستان نے پہلے ایکسپورٹ کی گندم, اب اگر ایکسپورٹ کی ہے تو پھر امپورٹ کیوں کی؟ تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو غلط پالیسی تھی کہ آپ نے ایک چیز کو پہلے ایکسپورٹ کر دیا, اس کے بعد اسی چیز کو آپ نے امپورٹ کیا ڈالرز کے اندر. تو یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ حکومتی ناکامی ہے, اور خود وزیر اعظم پاکستان نے اس چیز کی غلطی کو مانا تھا. اور گندم جو ہے وہ پتہ چلا کہ آٹا جو ہے وہ 50 روپے کلو 48 روپے کلو سے جو ہے وہ 80 روپے تک پہنچ گیا تھا. تو یہ ابھی پھر تھوڑا نیچے آیا ہے, بہرحال کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ابھی پھر سے دوبارہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے. بہرحال یہ ایک الگ کہانی. ہم اس وقت جو ہے وہ ایگریکلچر کو دیکھ رہے ہیں. کاٹن ہے, آپ کو بتا دیا, ٹیکسٹائل بیس پوری کاٹن پہ. رائس پھر ایک اور پاکستان کا جو ہے وہ ایسا آئٹم ہے جس کو کہ نہ صرف پاکستان جو ہے وہ خود کھاتا ہے بلکہ اس کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. شوگر کین, پوری آپ کی جو شوگر انڈسٹری ہے
اس کے لیے جو گنا سپلائی ہوتا ہے شوگر کین سے ہوتا ہے. میز جو ہے وہ آپ کو نہیں شاید اگر پتہ ہو تو میں بتا دوں کہ میز بیسیکلی جو ہے وہ جس کو بھٹا کہتے ہیں وہ مکئی جو ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے. مکئی کو انسان بھی کھاتے ہیں اور اس کا جو چارہ ہے وہ جانور کھاتے ہیں, تو یہ جانوروں کے لیے فوڈر کے طور پہ فوڈر کراپ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. However, in recent years due to the to persistent hikes in the prices of the essential commodities like pulses, onions, potatoes, chilies and tomatoes, these crops have also gained the economic importance. تو یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس 2020 کا ڈیٹا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اگلے اس پہ چلتے ہیں. انڈسٹری کہتا ہے کہ پاکستان انڈسٹریل سیکٹر اکاؤنٹس فار 20.3% آف دا GDP 2019 کا ڈیٹا ویکیپیڈیا کا. کہتا ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کمپرائز اپون 2 سیکٹرز. ان ادر ورڈس جو 2 مینوفیکچرنگ سیکٹرز ہیں وہ کون کون سے؟ ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ انڈسٹریز ہیں. اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کورز اسٹیبلشمنٹ اور رجسٹرڈ انڈر دا فیکٹریز ایکٹ 1934 or qualifying for the registration having 10 or more employees including repair and service industries. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس 2020. اب دیکھیں اس کو سمجھ لیجیے پہلے کہ کیا چیز ہے. انڈسٹریز کو جب بھی آپ بیان کریں گے تو آپ یاد رکھیے کہ ایک لارج اسکیل جو ہے وہ انڈسٹریز ہیں اور دوسری جو انڈسٹریز ہیں وہ اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں. یہ پاکستان کا جو سرکاری ادارہ ہے, پاکستان کا سرکاری ادارہ جو ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس, وہ اس چیز کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی انڈسٹریز مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ کون سی انڈسٹری ہے؟ وہ انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی ہے جناب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اور دوسری کون سی ہے؟ دوسری جو ہے وہ اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ 2 جو ہے وہ آپ کے سامنے انڈسٹریز آ گئی. اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کس کیٹیگری میں آئیں گی؟ انڈر دا فیکٹریز ایکٹ 1934. جتنی بھی انڈسٹریز فیکٹریز ایکٹ 1934 کے تحت رجسٹرڈ ہیں وہ ساری کی ساری لارج اسکیل انڈسٹریز ہے. بس سمپل یہ آپ جان جائیے. اب اس کے اندر پورا پھر پڑھنا تو یہ تو بہت ڈیٹیل چیزیں, انڈسٹریز کو ہم پھر دوبارہ بعد میں دیکھ لیں گے الگ سے. تو 1934 کے ایکٹ کے تحت جو فیکٹریز ایکٹ ہے اس کے تحت جتنی بھی رجسٹرڈ ہیں وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. اور پھر اس نے آسان کر دیا کہ جو اسمال اسکیل ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ ادر دین ہیں. یعنی کہ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ایکٹس کے تحت جو ہیں وہ جتنی بھی پاکستان کے قوانین کے تحت جو رجسٹرڈ انڈسٹریز ہیں ساری کی ساری اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کی جو ہے وہ ایمبٹ کے اندر آئیں گی. تو 2 طرح کی انڈسٹریز جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے میں نے ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ڈرائیو کی ہیں 2020. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑا سا کاٹن کو دیکھ لیتے ہیں. میں پہلے ویسے بتا چکا ہوں مختصراً, میں زیادہ نہیں چاہتا کہ پریزنٹیشن لمبی ہو. کاٹن ٹیکسٹائل پروڈکشن اینڈ اپیرل مینوفیکچرنگ آر دا Pakistan's largest industries, accounting for the 65% of the merchandise exports and almost 40% of the employed labor force. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ کاٹن بیس انڈسٹری ہے. ظاہر سی بات ہے جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ہے یعنی کہ جو بھی کپڑا وغیرہ بن رہا ہے یہ سارا کا سارا کاٹن سے ہی بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے تو یہ اس کو آپ نہیں بھول سکتے اس انڈسٹری کو. ٹھیک ہے جی. پاکستان largest export item with all of the above factors, cotton and its manufactured has been the largest export item for the several years. تو کاٹن ہی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی پاکستان کی سب سے بڑا لارجسٹ آئٹم رہا ہے پچھلے کئی سال سے ایکسپورٹ کے لیے ڈالر کمانے کے. سروسز سیکٹر اس کا پاکستان کا تیسرا جی ڈی پی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے سروس سیکٹر. دا سروس سیکٹر آف دا پاکستان اکاؤنٹس فار مور دین 61.2% 2019 آف دا کنٹریز جی ڈی پی اینڈ آلسو امپلائز میجر پورشن آف دا لیبر فورس. تو اس کے اندر انہوں نے سارے کے سارا وہ لے لیا ہے جو کہ جو مزدور طبقہ ہے جو آفیسز کے اندر کام کر رہا ہے, یہ سارے کے سارے ڈاکٹرز جو بیچارے جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ہاسپٹلس کے اندر, یہ سارا سروس سیکٹر کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد کہتا ہے پبلک ایکسٹرنل ڈیپٹ پاکستان کا کتنا ہے, جو ابھی بات ہوئی تھی سوال جو تھا. تو اس وقت پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیپٹ ہے وہ 84
ملین جو ہے وہ بلین یو ایس ڈالرز ہے، بلین 84 بلین یو ایس ڈالرز کا جو ہے پاکستان پہ قرضہ ہے، 84 ارب ڈالرز کا، 84 ارب ڈالرز آپ اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں، 84 بلین یو ایس ڈالرز جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیپٹ ہے۔ 2019 کا یہ جو ہے وہ ڈیٹا ہے، دی news.com سے میں نے اس کو لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے سولوشن ٹو دا ریڈیوسنگ نیشنل ڈیپٹ، ظاہر سی بات ہے اس کو سولوشن کیا ہو سکتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ گورنمنٹ ول ہیو ٹو کٹ دوز اسپینڈنگس وچ سلو ڈاؤن دا اکنامک گروتھ، ان پاکستان کو اپنے سیونگ کی طرف جانا چاہیے، پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ سیونگس اور کری بھی ہے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب سے آئے انہوں نے جو ہے وہ آسٹریٹی ڈرائیو جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹس میں بھی لگائی۔ آسٹریٹی ڈرائیو کس کو کہتے ہیں؟ آسٹریٹی ڈرائیو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خرچے کم کریں اور بچت کی طرف جائیں، تو جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایسا کیا بھی ہے کہ اپنی اسپینڈنگس کو کٹ کیا ہے، اور اس طرح سے آپ اپنی جو ہے وہ جی ڈی پی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کہتا ہے کہ دا کرنٹ گورنمنٹ آلریڈی ہیز اسٹارٹیڈ دا انکریز دا ٹیکس کلیکشن بائی براڈن دا ٹیکس بیسز وچ کین بی ہیلپ فل ٹو ریڈیوس دا نیشنل ڈیپٹ، تو آپ ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیے، اپنے ٹیکس جو بیس ہے اس کو آپ بڑھائیں، آپ زیادہ لوگوں سے ٹیکس لیں، ریاست جتنا ٹیکس لینے میں کامیاب ہوگی جائز طریقے سے وہ جو ہے وہ ریاست زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کین انکریز اٹس اکنامک گروتھ اینڈ جی ڈی پی اینڈ کین ریڈیوس دا نیشنل ڈیپس، تو اگر اکنامک گروتھ پاکستان کی اچھی ہو جائے گی تو وہ جی ڈی پی بہتر ہو جائے گی اور قرضے اتر جائیں گے۔ تیسرا وہ کہتا ہے انکریز دا ایکسپورٹ کیپیبلٹیز، جیسا کہ سوال کے اندر بھی تھا کہ ایکسپورٹ کیپیبلٹیز کو آپ نے بڑھانا ہے، جیسے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو آپ جو ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اپنے ڈیپٹ ریڈکشن کے حوالے سے۔ ہاؤ ٹو انہینس دا ایکسپورٹ کیپیبلٹیز، یہ پھر ایک سوال ہے کہ کہہ تو دیا کہ ایکسپورٹ بڑھا دیں، تو پھر سب اگر ایسا ہوتا آسان تو سبھی بڑھا لیتے، تو کیسے؟ تو کہتا ہے کہ کریشن آف دا ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم، ظاہر سی بات ہے ہم سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم صرف جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آئیڈیاز دے سکتے ہیں، کرنا تو گورنمنٹ نہیں ہے، آسان تو خیر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال آپ نے لکھنا ہے، لکھنے کے لیے کاغذ بھرنا ہے اور اچھے طریقے سے ٹیکنیکلی لکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ سن لیجیے کریشن آف دا ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیوٹی ڈرا بیک کر لیں، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ڈیوٹیز کو کم کرے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوگی، ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی جب آپ ڈیوٹی کم کریں گے، ٹیکس کم لیں گے اس حوالے سے، تو جو ہے وہ ایکسپورٹ زیادہ ہوگی۔ انکریزنگ دا اویلیبلٹی آف کریڈٹ، پاکستان کے اندر آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کریڈٹ دے، آپ قرض دے سکیں، تو اس قرض دینے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کے جو ایسے ایکسپورٹرز ہیں ان کو فیسلٹی ملے گی تو وہ ایکسپورٹ بڑھے گی۔ کہتے ہیں سمپلیفائنگ دا ریگولیشن، جتنی بھی آپ جو بھی جو ہے وہ ریفارمس دے رہے ہیں ان کو سادہ کیجیے، آسان کریں۔ ایک اگر آپ نے کوئی پالیسی دی ہے گورنمنٹ نے، تو وہ پالیسی اس کے جو ثمرات ہیں وہ آخری آدمی تک جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہاں تک آسانی سے پہنچ جائیں، یہ نہیں کہ وہ اتنا ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹ ہو جائے کہ اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، اس کو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکے۔ امپروونگ دا کوآپریشن امنگ دا اکنامکس ایکٹرز، تو اس وقت تو آپ جانتے ہیں پوری دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو آپ کا کوآپریشن بڑھنا چاہیے اکنامک ایکٹرز کے درمیان، جتنی پوری دنیا میں آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسٹیٹس بہتر کرنے کی کوشش کریں، آپ کی ڈپلومیسی ایسی اچھی ہو کہ آپ جو ہے وہ کوآپریشن آپ کا بڑھے، اکنامک فورمز کے اوپر آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوں، اور آپ کی ایسی جو ہے وہ پالیسیز ہوں جس کی وجہ سے آپ کی جو کوآپریشن ہے اکنامکس کے حوالے سے وہ نہ صرف کنٹری کے اندر بلکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم کریں۔ کہتا ہے کمبائننگ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ایکسپورٹ گروتھ پالیسیز دی جائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے۔ تو جناب یہ کچھ میں نے سجیشنز دیے، یہ آپ اپنے اس میں لکھ سکتے ہیں، اس سوال کے جواب میں۔ سبسکرائب کر لیے گا میرے چینل کو۔ تھینک یو ویری مچ۔